सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को निजी अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। आपको अपडेट करें विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इकदामात के हवाले से आला सतह इजलास में मुतल्लिका इदारों के आला हुकाम शरीक। सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी अहकामात मिलने पर सिक्योरिटी इंतजामात पर अमल दरामद होगा। इसी बारे में मजीद बात करेंगे कमरुल मुनव्वर से। कमर, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी, बानी पीटीआई को निजी अस्पताल मुंतकिल करने का ये मामला और इस हवाले से वफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इक़दामात के हवाले से एक आला सतह इजलास जो है वो बुलाया गया, जिसमें आईजी इस्लामाबाद समेत चीफ कमिश्नर जो हैं वो भी शामिल होंगे। इस इजलास में जो ओवरऑल सिक्योरिटी है इसका जायजा लिया जाएगा, ताकि जो बानी पीटीआई है इनको जब निजी अस्पताल शिफ्ट किया जाए तो उस वक्त क्या सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाएंगे। इस इजलास में चीफ कमिश्नर जो है उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी किया जाएगा, जो निजी अस्पताल जो है उसको सब जेल जो है वो करार देने का नोटिफिकेशन होगा। जिस जगह पर उनको रखा जाएगा उसको सब जेल करार दिया जाएगा और उस पर जो नफरी होगी वो भी जेल हुकाम की नफरी जो है उसको तैनात किया जाएगा। ये सिक्योरिटी इजलास जो है ये अभी जारी है और इस इजलास में मजीद फैसले ये होंगे कि जब उनको यहाँ पर मुंतकिल किया जाएगा तो इस एरिया के अंदर सिक्योरिटी की क्या इंतजाम होंगे, और इसके अलावा सब जेल को करार देने के बाद जो नफरी तैनात की जाएगी वो जेल हुकाम की नफरी होगी और उसकी तैनाती के हवाले से भी फैसला किया जाएगा। जी अच्छा कमर, इस हवाले से बताइए कौन कौन इस इजलास में किस किस ने शिरकत की है? जी, पुलिस और जिले इंतजामिया के आला हुकाम जो थे वो इस इजलास में शरीक थे, क्योंकि जैसे ही ये फैसला आया और उसके बाद अब इंतजार ये किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी अहकामात मिलने पर सिक्योरिटी इंतजामात पर ये अमल दरामद जो शुरू होगा। और इब्तदाई तौर पर अगर पहले जिस तरह फैसले में कहा गया था कि फौरी तौर पर उनको जो है वो अस्पताल मुंतकिल करने का कहा गया है, और उसके बाद ये इजलास जो है ये शुरू हुआ और इस इजलास में ये तमाम सिफारिशात जो है वो ज़ेर गौर हैं कि किस तरह सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो किए जाएंगे। ताहम इस हवाले से जिले इंतजामिया चीफ कमिश्नर ऑफिस से एक बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो सब जेल का जारी होगा और उस सब जेल के नोटिफिकेशन में तमाम दर्जात जो वो होंगे कि यहाँ पर नफरी जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की तैनात की जाएगी या जेल हुकाम की नफरी जो है वो यहाँ पर तैनात होगी। ताहम जिस जगह पर इनको रखा जाएगा उसको सब जेल का दर्जा दिया जाएगा और उसके बाद उसके इतराफ जो सेक्टर है I8 वहाँ पर पुलिस की भारी नफरी को तैनात करने की सिफारिशात। कमर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। इसी के साथ एक और अहम खबर है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। सुहेल आफरीदी की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की आखिरी उम्मीद अदलिया है। इंसाफ की उम्मीद अवाम के दिल में थी। उम्मीद है फैसले पर जल्द अमल होगा। वजीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं कि अस्पताल के इर्द गिर्द कोई जमा नहीं होगा। उम्मीद टूटने नहीं देंगे। सलमान अकरम राजा के हिदायत पर अमल करेंगे। ऐसा कोई कदम ना उठाएंगे कि अदालती फैसले की तौहीन हो। आपको अपडेट करें, वजीर आला KP सुहेल आफरीदी की जानिब से स्टेटमेंट दी गई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। बिल्कुल, तो सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को निजी अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म जारी किया है। विफाकी दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी इकदामात के हवाले से आला सतह इजलास में मुतालिका इदारों के आला हुक्काम शरीक हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एंकर पर्सन जावेद चौधरी साहब। चौधरी साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये एक बड़ा हुक्म भी हम कह सकते हैं और पीटीआई के लोगों के लिए एक उम्मीद भी है, क्या कॉमेंट करेंगे? देखिए, ये पिछले हफ्ते से ये मामला चला हुआ था। एक तो जब मोहसिन नकवी साहब ने 30 जुलाई को उन्होंने इंतजामी जब यूनिट्स की बात की थी और नए सूबों की बात की थी, तो उसके बाद ये बात चलनी शुरू हो गई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके लिए राजी है। बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो इनके लोग हैं, उन्होंने हर जगह पे ये कहना शुरू किया था कि ये बहुत अच्छी तजवीज़ है और इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट की तरफ से इनको इनवाइट किया गया कि हम आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और कल पहली मरतबा एक बैठक भी हुई अपोजिशन के लीडर्स के साथ गवर्नमेंट की। तो अब ऐसा लगता है कि 28वीं तरमीम जो है ना उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजी हो गई है, और उसका ये पहला मरहला है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गवर्नमेंट से पूछा गया कि क्या इनको इमरान खान साहब को अस्पताल शिफ्ट किया जा सकता है, तो गवर्नमेंट ने कोई रेजिस्ट नहीं किया। अटॉर्नी जनरल और उनकी टीम ने उनकी तरफ से ये कह दिया गया कि ठीक है जी, आप इनको अस्पताल शिफ्ट कर लें, लेकिन ये इंश्योर करें कि ये पब्लिक प्रॉब्लम पैदा नहीं करेंगे, लोगों के आमदोरफ्त के अंदर रास्ते में कोई रुकावटें खड़ी नहीं करेंगे। और दूसरा ये है कि ये इनमें से कोई शख्स बाहर निकल के जो प्रोपेगेंडा है वो नहीं करेगा, ना ये ट्वीट्स करेंगे और ना ही ये मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। तो इसके ऊपर एग्री कर गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और ये इससे पहले गवर्नमेंट को इन्होंने मुतला कर दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि अगर आप ये हमें रिलीफ देते हैं, हम इंश्योर करते हैं कि ना इमरान खान साहब की कोई हमशीरा, ना हमारा कोई पॉलिटिकल वर्कर या लीडर बाहर बात कर सके। तो ये सेटलमेंट है गवर्नमेंट की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान।
جو آنے والے سے میرا خیال یہ ہے کہ بہت اچھا ثابت، اور اب یہ جو انتظامی یونٹس ہے اس کے لیے پاکستان تحریک گورنمنٹ کو ووٹ کرے گی۔ اچھا، جاوید صاحب اس حوالے سے بھی کہیے گا، چونکہ اب پی ٹی آئی کی جانب سے تو کہا جا رہا ہے کہ کوئی جمع نہیں ہوگا، ہاسپٹل اگر منتقل کیا جاتا ہے کوئی مجمع نہیں لگایا جائے گا۔ عدالت میں بھی آج اس بات کی گئی ہے کہ کوئی مجمع نہیں لگایا جانا چاہیے، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے ووٹر سپورٹرز جو ہیں وہاں پر مجمع لگاتے ہیں، یہ تو پھر سرعام کھلا قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ ایسے میں پھر ایک تو پی ٹی آئی جو ہے اس نے یہ نہیں بتایا کہ ان کی حکمت عملی کیا ہوگی، یہ بتائیے گا، اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اگر ایسا ہوتا ہے سیکیورٹی کے پیش نظر حکومت کیا اقدامات کرے گی؟ ایک تو پاکستان تحریک انصاف ایک ٹیم بنا رہی ہے اور وہ ٹیم فیصلہ کرے گی عمران خان سے ملاقات کرنے کے لیے جانا ہے اور کون نہیں جا سکے گا، اور اسی طرف سے جب بیرسٹر گوہر صاحب کی طرف سے، سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے جب ایک کلیئرنس ہوگی تو اسی کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے کوئی شخص جا سکے گا۔ لیکن اس کے اندر پولیٹیکل ورکرز شامل نہیں ہیں، کیونکہ کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کے اندر صرف فیملی ہے اور ڈاکٹرز تک رسائی ہے ان کی۔ ڈاکٹرز ان کے ساتھ ملاقات کر سکیں گے، اور اس میں بھی دو، ایک جو ان کی ہمشیرہ ہیں وہ، اور دوسرے ان کے جو پرانے ڈاکٹر فیصل ہیں جو سی او ہیں شوکت خانم کے، صرف وہ ملاقات کر سکیں گے۔ اور اس کے بعد کچھ میرا خیال ہے جو سیاسی قیادت ہے ان کی، بیرسٹر گوہر صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب کو الاؤ کر دیا جائے گا، اور فیملی کو ہفتے میں ایک دن۔ تو پولیٹیکل ورکرز اور پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے جس کے اندر سہیل آفریدی صاحب بھی شامل ہیں، سہیل آفریدی صاحب کو بھی اجازت نہیں ملی کہ وہ ملاقات کر سکیں۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھیے گا سہیل آفریدی صاحب کوشش کریں گے، لیکن میرا نہیں خیال کہ ان کی ملاقات عمران خان صاحب کے ساتھ چودھری صاحب یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے نا کہ انہوں نے دیکھیں بڑا برملا کہہ دیا سہیل آفریدی نے کہ ہم سلمان اکرم راجہ کی ہدایات پہ عمل کریں گے، وچ از گڈ کہ ٹھیک ہے وہ کہہ رہے ہیں جی ہم مرحلہ وار جو ہے اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے۔ آپ نے ایک بڑا اچھا لفظ استعمال کیا وچ از سیٹلمنٹ۔ تو جو سیٹلمنٹ کی بات ہے، اگر ہم ڈاٹس کو کنیکٹ کریں، کل رانا ثناءاللہ کی ہونے والی ملاقات، پھر آج کی یہ سیٹلمنٹ، تو یہ سیٹلمنٹ کا سلسلہ یہیں تک رکے گا یا 28ویں ترمیم پہ اگر وہ مان گئے تو آگے کچھ اور پیش کیا جائے گا کہ آپ اس پہ بھی راضی ہوں، پھر شاید تھوڑا سا اور بہتری آئے، تو یہ سیٹلمنٹ یہیں رکے گی یا آگے کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اور سیٹلمنٹ کی امیدیں ہیں؟ اس کے ایک تو پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل اس کے اوپر، اگر وہ وہاں جو شفا انٹرنیشنل ہے اس کے سامنے کوئی اجتماع نہیں کرتے اور عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہوتا، یا باہر ٹیلی ویژن چینلز پہ جا کے کوئی عمران خان کا بیانیہ نہیں دیا جاتا، یا ہیٹ جو ہے وہ کریٹ نہیں کی جاتی، تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھتا رہے گا۔ لیکن اگر کسی جگہ پہ یہ دو چیزیں جس کی کمٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف نے کی ہے وہاں سے وائلیشن ہوتی ہے، تو پھر گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ دوبارہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائے گی اور ان سے درخواست کرے گی کہ عام آدمی ڈسٹرب ہو رہا ہے، مریض ڈسٹرب ہو رہے ہیں اور پاکستان کے اندر افراتفری پھیل رہی ہے، تو اب ہم عمران خان صاحب کو واپس جیل شفٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر سے عمران خان صاحب واپس جیل شفٹ ہو جائیں گے، کیونکہ یہ کمٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر بیس کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اگر آنے والے دنوں میں انتظامی یونٹس کے اوپر راضی ہو جاتی ہے، بلدیاتی الیکشنز کروانے کے اوپر راضی ہو جاتی ہے، تو پھر یہ 28ویں ترمیم جو اس کی طرف جائیں گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ 28ویں ترمیم جو ہے اب آنے والے دنوں میں اس کا ڈول جو ہوگا وہ ڈالا جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف اس کو فل سپورٹ کرے گی۔ اچھا جاوید صاحب، آج عدالت میں کہا گیا کہ کون گارنٹی دے گا کہ میڈیکل رپورٹس سیاست کے لیے استعمال نہیں ہوں گی؟ اگر رپورٹس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تحریک انصاف ہوگی، کیونکہ جو میڈیکل رپورٹس ہیں وہ تو ظاہر ہے پھر پاکستان تحریک انصاف کے اپنے ڈاکٹرز ہیں وہاں پہ اور ان کی ہمشیرہ بھی ہیں، اور اگر وہ باہر نکل کے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو پھر یہ معاملات دوبارہ خراب ہو جائیں گے۔ اور یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ شدید ڈپریشن میں ہیں، جیسے کہ کل ہم نے جو خبروں میں ذکر بھی کیا تھا اس کا، کہ وہ شدید ڈپریشن میں، انگزائٹی اور ڈپریشن ہے، اور ان کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا، اور ان کو جو میڈیسن دی جا رہی ہے وہ بھی ہائی پوٹینسی کی دی جا رہی ہے تاکہ ان کا جو بلڈ پریشر ہے کنٹرول ہو۔ لیکن اب صورتحال جو ظاہر ہے تھوڑی سی گمبھیر ہے، اور اس میں اگر پاکستان تحریک انصاف گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتی تو پھر عمران خان صاحب کو دوبارہ جیل شفٹ کر دیا جائے گا، اور اس کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف خود ہوگی۔ دوسرا، یہ جو 27 سپٹمبر کو ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا تھا سہیل آفریدی صاحب نے، وہ لانگ مارچ واپس ہو رہا ہے، اور سہیل آفریدی صاحب آج شام کو یا کل لانگ مارچ کو کال آف کرنے کا اعلان کریں گے۔ یہ بھی ایک سیٹلمنٹ کا حصہ ہے، کیونکہ وہ یہ کال واپس لیں گے، کیونکہ ان کی کال کا مقصد یہی تھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے اور ان کا علاج کروایا جائے۔ ابھی علاج ہو چکا ہے، تو یہ پاکستان تحریک انصاف نے سیٹلمنٹ کی ہے کہ جی ہم اس جو لانگ مارچ ہے اس کو کال آف کریں گے۔ تو یہ کال آف کرنے کا
اعلان بھی سہیل آفریدی صاحب کی طرف سے یا پھر ان کی ٹیم کی طرف سے میرا خیال ہے آج شام تک متوقع ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا چودھری صاحب, ابھی ہمارے رپورٹر ہمیں جوائن کر چکے ہیں سہیل, ان سے ہم بات کرتے ہیں پھر واپس آپ کی طرف آئیں گے, کیونکہ لانگ مارچ کا اعلان تو پی ٹی آئی پہلے بھی کرتی رہی ہے مگر لوگ نہیں نکلتے. سلمان اکرم راجہ نے اس پہ برہمی کا پچھلے دنوں اظہار بھی کیا تھا, وہ بھی آپ کو یاد ہوگا. اس پہ آپ سے کامنٹ لیتے ہیں. سہیل, آپ کی طرف آئیں گے, آپ بتائے گا کہ آپ کے پاس اس معاملے سے متعلق کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں, اب سپریم کورٹ نے اپنا تحریری حکم نامہ جو ہے وہ بھی لکھوا دیا ہے اور اس کی کاپی جو ہے کچھ دیر بعد جو ہے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کے لیے بھی ارسال کر دی جائے گی, اور اس میں جو چیزیں ڈکٹیٹ کرائی گئی ہیں کمرہ عدالت میں ریٹن آرڈر میں, اس میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ کسی بھی طرح سے سیاسی طور پر استعمال نہیں کیا جائے گا اس سارے معاملے کو, لیکن ساتھ 2 دن کا وقت دیا گیا ہے کہ 2 دن کے اندر اندر بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے تمام تر انتظامات مکمل ہونے کے بعد, اور وہاں پر ایک میڈیکل بورڈ بھی تشکیل دیا جائے جو ان کا طبی معائنہ کرے اور ساری چیزوں کا جائزہ لے کہ کون کون سا علاج ان کو ضروری ہے ان کا کرنا, اور اس کے بعد وہ علاج شروع بھی کیا جائے. ساتھ ہی عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ آئندہ سماعت چونکہ اب گرمی کی چھٹیوں کے بعد 16 ستمبر کو ہوگی, تب تک بانی پی ٹی آئی کو اسپتال میں ہی رکھا جائے گا, واپس نہیں لے کر جایا جائے گا. جس طرح ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ان کو پیمز لایا جاتا تھا, طبی معائنے کے بعد دوبارہ جیل منتقل کیا جاتا تھا, تو ابھی ان کو نیکسٹ ہیئرنگ تک تو واپس جیل میں منتقل نہیں کیا جائے گا. ساتھ ہی یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ کیا گارنٹی ہے کہ ان میڈیکل رپورٹس کو کسی بھی طرح سے سیاست کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا, اور پھر اسپتال کے باہر چونکہ وہاں پر جنرل پبلک بھی آتی ہے, مریض ہوتے ہیں, تو وہاں پر کوئی میلہ نہیں لگے. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ ہم نے پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ حکم کے احکامات کی روشنی میں اڈیالہ کے باہر سے بھی یہ سلسلہ ختم کر دیا تھا, ہم وہاں سے دور جا کر میڈیا ٹاکس بھی کرتے تھے, لیکن یہاں پر بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی. ساری قیادت کی جانب سے انہوں نے یہ گارنٹی دی ہے. سہیل آفریدی خود آج عدالت میں موجود تھے, ان کا بھی نام لیا انہوں نے, چیف ویب احمد ڈوگر موجود تھے, پارلیمانی جو ان کے لیڈر ہیں شاہد خٹک وہ موجود تھے, سب کا نام لے کر انہوں نے کہا, اور پھر انہوں نے کہا بیرسٹر گوہر جو یہاں پر موجود نہیں ہیں ان کی طرف سے بھی یہی ڈائریکشنز ہیں کہ یہ ساری یقین دہانی ہم عدالت کو دے سکتے ہیں. اس سے پہلے عدالت نے آج جو گزشتہ روز سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ کی جانب سے جواب جمع کروایا گیا تھا, اس کے ساتھ جو سمری منسلک تھی کب ان کا طبی معائنہ ہوا, اور اس میں ایک شارٹ نوٹ ڈاکٹرز نے کیا اس میں. ٹھیک ہے سہیل, آپ ساتھ موجود رہیے گا, اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوگی آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے. زیکم خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. لیکن جاوید صاحب, چونکہ اب سہیل بھی بتا رہے ہیں کہ 16 ستمبر کو دوبارہ سماعت ہوگی اور تب تک بانی پی ٹی آئی کو اسپتال رکھنے کا حکم جاری کیا گیا ہے, ان کی صحت کے پیش نظر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹائم جو ہے یہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے اور کم بھی ہو سکتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایکسٹینشن ہوگی, کیونکہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کی طرف سے اطمینان کا اظہار جو جب تک نہیں کیا جاتا اس وقت تک عمران خان صاحب کو ہاسپٹل کے اندر ہی رکھا جائے گا. میں پھر عرض کروں گا کہ یہ بیس کرتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رد عمل پہ. اگر پاکستان تحریک انصاف جو بہت زیادہ سڑکوں پہ شور و غوغا نہیں کرتی, یا پھر ان کے یوٹیوبرز بہت زیادہ آواز نہیں اٹھاتے, یا ان کی ہمشیرائیں یا پھر ان کی پارٹی کے لوگ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے دوبارہ وہ جو اسٹیٹ کی بیشنگ ہے وہ سٹارٹ نہیں کرتے, تو یہ ایکسٹینشن ہوتی رہے گی. اور یہ اسی طرح ہوگا جس طرح میاں نواز شریف صاحب کو جب ہسپتال کے اندر رکھا گیا تھا تو وہ مسلسل پھر ہسپتال کے اندر ہی رہے تھے, یا آصف علی زرداری صاحب جو تھے وہ ہسپتال کے اندر رہے تھے. تو یہ ان کو ہسپتال کی فیسلٹی جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتی رہے گی. لیکن اگر کسی جگہ پہ بھی پاکستان تحریک انصاف نے کوئی دھرنا دینے کی کوشش کی, شور شرابہ کرنے کی کوشش کی, یا جو کمٹمنٹس ہوئی ہیں گورنمنٹ کے ساتھ ان کی, اگر اس کو وائلیٹ کرنے کی کوشش کی, تو پھر یہ معاملہ دوبارہ ریورس ہو جائے گا. پھر عمران خان صاحب دوبارہ ان کو جیل شفٹ کر دیا جائے گا. لیکن سردست جو بشا بی بی ہیں وہ وہیں پہ رہیں گی, وہ جیل کے اندر ہی, اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسپتال کے اندر رہیں گے. اور یہ سیٹلمنٹ ہے, میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک سیٹلمنٹ ہے. اور اگر آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں گورنمنٹ ریزسٹ کرتی تو پھر عمران خان صاحب کو جیل سے ہسپتال شفٹ نہیں کیا جا سکتا تھا, کیونکہ گورنمنٹ نے جب ایک تھوڑی سی نرمی کا اظہار کیا ہے تو اس کے بعد پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ آرڈر جاری کیا. تو اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ جو ہیئرنگ ہے اس وقت تک پاکستان تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہوتا ہے. لیکن آج شام تک سہیل آفریدی صاحب لانگ مارچ کو کال آف کر دیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, یعنی یہ چودھری صاحب آسان لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں گیو اینڈ ٹیک والی کہانی ہے. زیگم صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سپریم کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کرنے کا حکم سامنے آیا ہے.